अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, महंगाई से रिलीफ के दावे तभी सच होते हैं जब ग्रास रूट लेवल पर आवाम को महंगाई से बचाया जा सके। और हमने देखा है जब भी कोई इवेंट होता है स्पेशल, पूरी दुनिया में कोई भी खास ऐसा मौका होता है तो उस हिसाब से पूरी दुनिया में सेल्स लग जाती हैं, महंगाई जो है वो कम हो जाती है। लेकिन हमारा पाकिस्तान ऐसा है कि जब ऐसा कोई स्पेशल इवेंट होता है तो उससे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। जिस तरह जब रमज़ान आता है तो रमज़ान से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, फल हो गया, सब्जियां हो गई, बेसन हो गया, जो भी मशरूबात हो गए, वो महंगे हो जाते हैं। ये हर बार आवाम को जो है वो कंप्लेन होती है। लेकिन इस बार देखा गया है कि इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। कल इस हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, आप स्पेशल असिस्टेंट हैं फॉर CM टू प्राइस कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम जी। सलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। आपने एक दिन पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस हवाले से। जैसे मैंने इंट्रो में कहा भी है कि हमारा मुल्क ऐसा है कि जब भी कोई ऐसा स्पेशल इवेंट आता है तो उससे रेलिवेंट चीज़ें महंगी हो जाती हैं। रमज़ान में हमेशा से आवाम को, गरीब आवाम को बहुत से जो है वो मसाइल का सामना होता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि रमज़ान में रवायती गिरा फरोशी जो है वो नज़र नहीं आई। तो क्या मैकेनिज़्म बनाया गया और किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया गया इस सबको? बिल्कुल जी, रमज़ान का महीना तकरीबन अब ख़त्म होने को, और हमेशा से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है आपने जो बात की शुरू में कि पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जब यहाँ पर रमज़ान का महीना आता है तो गराम फरोशी जो है वो बिल्कुल सर उठा लेती है और मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है। लोग 2-2 3-3 महीने पहले अपनी कमोडिटीज़ जो है स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जो जिनका ताल्लुक बराह रास्त रमज़ान से होता है, जिसमें खजूरें हैं, सेब, केले हैं, बेसन है और ऑयल है, ये सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो और वो उसको क्या, चीनी है, बहुत महंगी हो जाती हैं चीज़ें, और ये सब की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। सब्जियां महंगी हो जाती हैं। तो लेकिन अभी हमारा, क्योंकि पिछले 1 साल से पंजाब में, आप जैसे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने जब से अपना मनसब संभाला बतौर वज़ीर आला, तो रोज़े अव्वल से जिस बात की, जो उनकी अव्वलीन तरजीहात में से एक थी कि प्राइस कंट्रोल करना, महंगाई को काबू करना, और दूसरा ये कि कम दाम में चीज़ें मुयस्सर देना भी और मुयस्सर भी लाना। और आम उनका यार्ड स्टिक ये है कि जो कम आमदन वाला तबका भी है वो जब उसको रिलीफ मिले, जब उसकी कुव्वत ख़रीद में आ जाएं चीज़ें, तो तब हम उसको एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट समझते हैं कि अब महंगाई काबू में, जब हर किसी के 2 वक्त की रोटी जो है वो मुयस्सर आ रही हो। तो इस सिलसिले में पूरा साल पिछला आपने देखा होगा मीडिया में गाहे बगाहे कि वज़ीर आला ने आलू, प्याज, टमाटर की तकरीबन हर रोज़ कीमत खुद चेक की है। चिकन हो जाए, बाकी खाने पीने की चीज़ें हो जाए, दालें हो जाएं, और एक भी किसी चीज़ की कीमत डिस्टर्ब होती है तो वो फ़ौरन इसकी जवाबदही करती हैं, जवाब तलबी भी करती हैं, और हमें जवाब देना पड़ता है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमें उसको देखना पड़ता है, रिज़ॉल्व करना पड़ता है। तो इस हवाले से, और फिर उसके साथ साथ एक उन्होंने एक इदारा कायम किया वज़ीर आला ने, प्राइस कंट्रोल और कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का इदारा, जिसका बुनियादी तौर पे मकसद ही ये है कि हम तलब और रसद को पूरा करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। बेसिकली ये सारी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है जो मार्केट है, और हमारी डिमांड कितनी है और उसके अगेंस्ट हमारे पास सप्लाई कितनी है। जब ये 2 चीज़ें आपस में को रिलेट कर जाएंगी तो हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। हमने इस रमज़ान में जो आपने बात की कि ये बिल्कुल, ये रमज़ान जो है ये 15 साल का सस्ता तरीन रमज़ान साबित हुआ है, और यहाँ पे सब्जियों की कीमतें, दालों की कीमतें, फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा काबू में रही हैं, जिसकी वजह से वो ह्यू एंड क्राई और शोर देखने को नहीं मिला जो हमेशा रमज़ान में देखा जाता है। जैसे आलू, प्याज और टमाटर है, ये 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक कीमतों में रहे हैं। जब महंगे भी हुए हैं जिन दिनों में तो 70-80 रुपये तक गया है प्याज की कीमत या आलू की कीमत। और उसमें भी अब आप देख लें, खजूरें जो कि हमेशा रमज़ान में बहुत महंगी हो जाती थी, इस दफ़ा रमज़ान में पिछले साल जो 550 रुपये की खजूर थी वो इस दफ़ा 420 से 460 के दरमियान रही। लीमू एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाता था, 550-600 रुपये किलो होता था ये चाइनीज़ लीमू। ये इस दफ़ा रमज़ान में 110, 115, 120, 25 पे अवेलेबल रहा है मैक्सिमम। मैं साउथ पंजाब जब गई, मैं खुद तकरीबन हर ज़िले में मैं रमज़ान में मैंने विज़िट किया, और वहाँ पर भी साउथ पंजाब में 80 रुपये, 90 रुपये भी लीमू मिला बहुत सारी जगहों पे। तो और जैसे जो दालें हैं वो रमज़ान से पहले ही हमारी एक इसके ऊपर बड़ी एफर्ट थी कि रमज़ान के अंदर चीज़ों की कीमतें कम की जाएं। तो उस हवाले से अक्टूबर से लेके फरवरी तक हमने दालों को बहुत ज़्यादा फोकस किया, और दालों की जो चने की दाल है, काला चना है, बेसन है, माश की दाल है, इनकी कीमत में 100 रुपये फ़ी किलो कमी वाक़या हुई।
اور یہ رمضان سے پہلے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. رمضان کے دنوں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہو جائے. تو ہم لوگ وزیر اعلیٰ کی ڈائریکشن پر ہم کوئی تقریباً پچھلے 4-6 مہینے سے رمضان کو بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے کہ ہم نے رمضان کو ایک اسموتھ رمضان کی طرف کس طرح لے کر جانا ہے. اور پھر دوسری جانب کیونکہ رمضان کے اندر وزیر اعلیٰ کی بہت زیادہ یہ توجہ تھی کہ کم آمدن والے طبقے کو میکسیمم ریلیف دیا جائے, تو اس حوالے سے پھر ہم نے جو وزیر اعلیٰ کا رمضان ریلیف پیکج تھا, رمضان نگہبان پیکج کے نام سے, اس میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی اور 30 لاکھ گھرانوں کو 10-10 ہزار روپے کے پے آرڈرز پہنچائے گئے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو اپنی نوعیت کا ایک نیا پروگرام اور الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام ثابت ہوا, جس میں لوگوں کو پہلے راشن دیا جاتا تھا یا بہت سارے ملٹیپل سستے بازار لگائے جاتے تھے جس میں لوگوں کی لائنیں لگتی تھیں, دھکم پیل ہوتی تھی, لوگ سارا دن اپنے راشن لینے کے لیے, سبسڈی لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا. خدا نخواستہ یہاں آٹے کی لائنوں میں اموات بھی ہوئیں. اور پھر لوگوں کو کی ترجیحات کیا ہیں اور لوگوں کو مل کیا رہا ہے, اس کے اندر ایک مس میچ بھی تھا. پھر کوالٹی بہت کمپرومائز ہوتی تھی چیزوں کی, پھر وہاں پہ لیکیجز کے بہت زیادہ ایشوز آتے تھے, پھر کرپشن کے بہت زیادہ دیکھنے کو سامنے آتا تھا, اور اکثر یہ سوال ہوتا تھا میڈیا پہ کہ جو سبسڈی ہے وہ حقدار تک تو پہنچتی نہیں ہے, راستے میں کھائی جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے, سبسٹیچیوٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے اس دفعہ جو ایک ویژن دیا, اور وہ یہ دیا کہ ہم 10-10 ہزار روپے کا پے آرڈر گھروں میں پہنچایا لوگوں کو, جس کے لیے پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری ہے جو ادارہ قائم کیا وزیر اعلیٰ نے آ کے. اس کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب کے لوگوں کا ڈیٹا اپنا ہمارے پاس ہو, تاکہ ہمیں کم آمدن والے لوگوں کا تعین کر سکیں اور ان کو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہنچا سکیں. سلمیٰ صاحبہ, ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ایئر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خود راشن جو ہے وہ گھروں تک پہنچایا تھا, اس بار جو ہے وہ اس طرح سے چیک ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, تو کیا وجہ رہی اس بار؟ کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہم نے راشن بیگز پہنچانے کی کوشش کی تھی, ایک تو ڈیٹا ہمارے پاس مستند نہیں تھا, اور ہمیں بہت سارے جگہوں پہ ہم راشن نہیں پہنچا سکے تھے, ہمارے پاس ایڈریسز غلط ہونے کے, ہم BISP کے ڈیٹا کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے کیونکہ ہمارے پاس اپنا ڈیٹا نہیں تھا, ابھی حکومت آئی تھی. دوسرا, راشن پہنچانے میں پھر وہی بات ہوتی ہے, کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ جب پروکیورمنٹ کرتے ہیں آپ چیزوں کی, تو آپ ایک بندے کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتے جن کو آپ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے, جب آپ نے پورے صوبے میں بانٹنا ہے راشن کے, کون ہر کوئی صحیح چیز لے رہا ہے نہیں لے رہا, کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. پھر اس میں لیکیجز اس طرح کے ہوتے تھے جیسے اس میں گھی کا آئل کا پیکٹ ہوتا تھا, جس راشن بیگ میں آئل کا پیکٹ پڑتا تھا وہ پورا راشن بیگ ضائع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ڈلیور کرنے پہ اتنا خرچہ آ گیا, وہ ایک ایکسپینڈیچر آ گیا راشن ٹرانسپورٹ پہ اور گاڑیوں میں رکھ کے لوگوں کے گھروں میں ورکرز, اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پتہ کہ لوگوں کے بعض اوقات دیہاتوں میں, دیہی علاقوں میں, میں نے خود بہت زیادہ جا کر دیکھا, آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کو آٹا چاہیے, آٹا نہیں چاہیے ہوتا ان کو موسٹ آف دا ٹائمس, کیونکہ گندم جو ہوتی ہے اور جو آٹا جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ سفیشینٹ ہوتا ہے, ان کے پاس ہوتا ہے گھروں میں. پھر ان کے پاس ہو سکتا ہے ان کی امیجیٹ نیڈ کچھ اور ہو, ان کی پریورٹی کچھ اور ہو. اب جب ہم نے پے آرڈرز دیے, یہ گھر گھر میں 10,000 روپے کا جب پے آرڈر پہنچا, اس میں میں نے تقریباً 37 اضلاع کا میں نے وزٹ کیا خود رمضان کے دوران, اور 37 اضلاع کے اندر لوگوں سے میں ملی بینیفیشریز کو. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا زیادہ بہتر لگا, راشن یا یہ پیسے؟ تقریباً 100% کا رسپانس تھا کہ پیسے زیادہ بہتر ہیں, کیونکہ اس میں لوگوں کے پاس یہ مارجن ہے کہ وہ اپنی ترجیحات خود بنا سکتے ہیں. آیا انہوں نے بچوں کے لیے راشن لینا ہے, یا انہوں نے بچوں کی عید کے کپڑے لینے ہیں, یا انہوں نے کوئی بچے کی کسی اسکول فیس کوئی رہتی ہے وہ بھرنی ہے, یا کوئی بجلی کے بل میں بھرنا ہے, یا کسی کی کوئی بہت کوئی بیماری خدا نخواستہ گھر میں چل رہی, کوئی ادویات کی کمی ہے اس میں اندر اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ اپنی کوئی پریورٹیز لوگوں نے خود سیٹ کر لی, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان پیسوں سے بچوں کے کپڑے خریدے ہیں, عید کا راشن ہے, کچھ نے کہا ہم نے روزے رکھے, کچھ نے راشن بھی لوگوں نے کہا ہم نے لیا. تو لوگوں کے پاس ایک آپشن مل گئی اپنی پرائورٹیز خود کس طرح سے کرنا تھا. ہم نے دیکھا ہے سلمیٰ بٹ صاحبہ کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی وزٹ کرتی رہی ہیں, تو اس میں یہ بتائیے گا کہ جو احکامات جاری کرتی ہیں اور جاتے ہیں, پہلے سے کوئی انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم نے وزٹ کرنا ہے, یا چیک اینڈ بیلنس کو دیکھنے کے لیے وہ کہیں پہ بھی وزٹ کر لیتی ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی جب چیک اینڈ بیلنس کے لیے جاتے ہیں پھر تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے جاتے ہیں. اور وہ دیکھیں ظاہری بات ہے اگر CM کے وزٹ کے لیے جاتی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگلے بندے کو بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہو کہ وزٹ پہ آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے مارجن پہ بتاتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ از ارائیونگ, تو اتنا مارجن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر کوئی اس کو مینیپولیٹ کر سکیں یا کوئی عارضی طور پہ کوئی چیز بنائیں. یہ جیسے بھی مجھے وزیر اللہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ جیسے ہم نے جو رمضان سہولت بازار لگائے تھے 80 سے زائد پورے صوبے میں, تو میں ان کو بھی وزٹ کرنے جاتی تھی. تو وہاں پہ بھی ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ اس طرح سے کیا کہ ہم کوئی لمبے مارجن پہ نہیں جاتے تھے. ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جیسے بتا رہے ہوتے تھے کہ جی ہم آپ کے پاس رات کو اگر 10-11 بجے ان کو اگر ہم میسج کریں کہ جی صبح ہم آپ کے پاس 9 بجے پہنچ رہے ہیں, تو ایک رات کے اندر وہ رمضان بازار نہیں سیٹ اپ کر سکتا ایک DC یا ایڈمنسٹریشن جو ہے. اگر صبح ہم 9-10 بجے 11 بجے کسی ضلع میں, تو ہم اگلے ضلع کو بتا دیتے تھے کہ 3 بجے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. تو 11 سے 3 بجے کے درمیان رمضان بازار تو سیٹ اپ نہیں کیا جا سکتا نا. تو وہ بیسکلی بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو اس طرح سے تھا وہ مقصد یہ تھا. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہر بازار میں میں نے یہ کیا خود پریکٹیکلی کہ ہمیشہ بائر سے بات کی
کنزیومر سے بات کی. کنزیومر پرسپیکٹو کیا ہے, کنزیومر کا فیڈ بیک کیا ہے. دیکھیں ہمارے رمضان بازار, ہمارے ریلیف پیکج صرف تبھی کامیاب ہے کہ جن کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں وہ ریلیف فیل کریں, ان کو ریلیف ملے, وہ مطمئن ہوں, ان کی فیڈ بیک پازیٹیو ہو. تو یہی رمضان بازار کا مقصد ہے. مجھے بہت لوگ پوچھتے تھے رمضان بازار میں جب میں جاتی تھی, ایڈمنسٹریشن پوچھتی تھی, میڈیا پوچھتی تھی, کیا میڈم آپ رمضان بازار سے مطمئن ہیں؟ تو میں کہتی تھی اطمینان ہمارا وہ ہے کہ جب لوگ مطمئن ہوں, یہاں پہ آنے والا جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اطمینان ملے تو وہ ہمارا اطمینان ہے. اچھا دیکھا جاتا ہے سلمیٰ بٹ صاحبہ کہ نارملی جو ڈی سی ریٹس کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوالٹی اس طرح سے نہیں ہوتی جو ایز کمپیئر دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس پہ بھی کیا کام کرنا چاہیے یا کام کیا جا رہا ہے کہ ڈی سی ریٹ پہ جو چیزیں میسر ہوں وہ اچھی کوالٹی کی ہوں؟ جی بالکل, اس کے اوپر ہم بالکل کام کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا ریئل ٹائم ایشو ہے کہ بہت ساری چیزیں جو نوٹیفائڈ ریٹ پہ ہوتی ہیں, ڈی سی کاؤنٹرز لگتے ہیں, ان کے اوپر کوالٹی کمپرومائز چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر ہم نے کافی پچھلے پورے سال میں کافی سختی کی ڈی سی کاؤنٹرز پہ کہ جو آپ کمپرومائز کوالٹی نہیں رکھ سکتے. آپ کبھی اگر آپ اتفاق کو جا کر اگر آپ دیکھیں, ایون بڑے بڑے سٹورز ہیں, جلال سنز ہے, امتیاز ہے, کارفور, ایسی بڑی بڑی جگہوں پہ ہم نے جو ڈی سی کاؤنٹرز ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں اور وہ کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو کافی سختی سے یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ ہم بالکل اس کے اندر میکینزم لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کی ورائٹی کم کی جائے. جیسے ایک دال ہے, ایک مثال دوں گی, دال چنا کی 9 ورائٹیاں, تو جب آپ 9 ورائٹیاں رکھیں گے تو پھر اس میں کوالٹی کمپرومائز بہت ہو جاتی ہے. تو بیسکلی ہمیں وی نیڈ ٹو بیلنس اٹ آؤٹ کہ ایک دال کی, چاول کے 9 قسمیں ہوتی ہیں, 6 قسم کی دال ہوتی ہے, اس کی ورائٹیز بہت کر دی ہیں اور یہ مارکیٹ نے خود ہی کر دی ہوئی ہیں صرف سستا مہنگا کرنے کے چکر میں کہ جی یہ 10 روپے سستی ہے, یہ 5 روپے مہنگی ہے, 6 روپے مہنگی ہے, 15 روپے اس طرح ہے, جبکہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا میجر. اب اس کو اتنی ورائٹی کی وجہ سے پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کوالٹی ہے اور کون سی قیمت ہے. اس کے اوپر ہم کام کریں کہ کوئی نہ کوئی اس کا جامع پلان لے کر آیا جائے, میکینزم ڈیولپ کیا جائے. چاولوں کی, دالوں کی قسمیں کم کی جائیں. قسمیں کم کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ اس کی کوانٹٹی کم کر دی جائیں, ٹائپس کم کر دی جائیں یا اگانے کی ٹائپس کم کر دی جائیں, کوالٹیز ڈیفائن کر, ہاں ڈیفائن کر دیں. یہ کوالٹی ہے, یہ بی کوالٹی ہے اور میڈیم ہے اور سپریم ہے, بس یہی ہے. لو کوالٹی چیزیں تو مارکیٹ میں ہونی نہیں چاہیے, وہ کیونکہ ہیومن کنزمپشن کے لیے جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ آنی نہیں چاہیے کھانے پینے والی چیزوں میں. تو ہم اس طرح کا ایک میکینزم ڈیولپ کریں. منڈیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ان دا بیک ڈراپ ہم یہ کام کریں سارا کہ منڈیوں کے اندر سبزیوں کے حوالے سے, پھلوں کے حوالے سے, آڑتیوں کا جو میکینزم ہے اس کو کیسے سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. لیکن اس رمضان میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ رہی, جہاں یہ ایک طرف 15 سال کا سستا ترین رمضان رہا, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ یہ شکایت نہیں آئی کہ کوالٹی کمپرومائزڈ ہے. ایون رمضان بازار بھی جو ہمارے سستے لگے وہاں پہ بھی چیزوں کی کوالٹی کمپرومائز نہیں ہونے تھی ہم نے, اور کوئی ایک بھی شکایت نہیں. اور کہیں پہ بھی میڈیا اس دفعہ کیمرے لے کے جاتے ہوتے تھے, لوگ کہتے تھے دیکھیں پیاز دستیاب ہی نہیں ہے, دیکھیں یہاں تو خالی پڑے ہوئے ہیں ٹھیلے جو ہیں, یہاں پہ تو لیموں ختم ہو گیا, یہاں پیاز ختم ہو گیا, یا ٹماٹر ختم ہو گیا. پورے رمضان میں الحمدللہ ہمیں پورے صوبے سے ایک بھی شکایت نہیں ملی کہ یہاں پہ چیز اویلیبل نہیں ہے. اور یہ بھی شکایت نہیں ملی کہ پہلے ہوتا تھا, پہلے ہفتے میں چلتا تھا کہ رمضان بازار لگے ان میں بد انتظامی کے واقعات دیکھنے کو ملے. ایسا کچھ نہیں ہوا. چینی ہم نے جو سبسڈائز چینی دی اس دفعہ رمضان میں تقریباً 172 پوائنٹس پہ پورے صوبے میں چینی دی گئی. 130 روپے کلو چینی میسر لائی گئی کم آمدن والے طبقے کے لیے. 28,10,000 کلو سے زائد کل تک کا جو فگر تھا میرے پاس, اس میں 28,10,000 کلو گرام چینی صوبے میں دی گئی ہے اور 130 روپے ریٹ پر دی گئی ہے. تو ہم نے اپنے اور اس میں بھی ہم نے یہ نہیں کیا, اس میں بھی اس دفعہ یہ ایک مختلف تھا کہ جب چینی لینے آتے ہیں لائنیں قطاریں بنانے کے بجائے وہاں ہر جگہ پہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں, لوگ بیٹھے ہوئے تھے آرام سے اور بیٹھ کر وہ اپنی باری پر چینی لے رہے تھے اور جا رہے تھے. اوور آل ہم نے لوگوں کا ایک سیٹسفیکشن لیول بھی دیکھا کہ وہ سیٹسفائڈ تھے. پھر جیسے آٹے کے تھیلے ہیں, وہ جو لوگ لینے آتے تھے, تو آٹا ویسے ہی پچھلے پورے سال سے اتنا کم قیمت ہے الحمدللہ, اور اتنی قوت خرید میں ہے, قیمت اتنی کنٹرول ہے کہ لوگوں کو اس دفعہ ہم نے آٹے کی لائنیں کہیں دیکھی نہیں ہیں کیونکہ آٹا ویسے ہی کم قیمت پہ میسر ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ شکایات آتی ہیں وہ چھوٹے دکانداروں کی آتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فعال نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیا میکینزم جو ہے وہ. ہاں جی بالکل, ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے کافی ہمیں ایشوز تھے جب ہم آئے, اور کافی یہ سنگین مسئلہ ہے, اور اس کو کرنے کے لیے, اوور کم کرنے کے لیے ایک پیرا اتھارٹی عمل میں لائی گئی ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کا ایک انتہائی اہم اقدام ہے پنجاب کے حوالے سے, اور وہ ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی, جو کہ آلموسٹ اپنی ٹوورڈز اٹس کمپلیشن ہے, لانچنگ کی طرف ہے, جس کے اندر پورے صوبے میں 154 تحصیل لیول پہ اسٹیشنز بنائے جائیں گے, جس کے اندر میجسٹریٹ کا نظام بحال کیا جا رہا ہے, جس کے اندر ٹرینڈ لوگ لے کر آئے جا رہے ہیں,
جن کو اورینٹیشن ہو, جن کو پتا ہو کہ پرائز کنٹرول کیا ہوتا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ پیرا جب آ جائے گی ہمارے پاس تو پھر ہمارے یہ پرائز کنٹرولز کا میجسٹریٹ جو اس وقت ہیں, کیونکہ یہ بالکل ایڈ ہاک پہ ہیں, یہ ٹرینڈ نہیں ہے, ان کو پرائز کنٹرول کی خود بھی اورینٹیشن ہی نہیں ہے کہ پرائز کنٹرول کرنی کیسے ہے. پھر لیکن یہ جاتے ہیں گاہے بگاہے, اور یہ ان کا کیونکہ یہ پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں, سارٹ آف ایڈ ہاک پہ ہیں یہ, اور یہ دن میں 4 گھنٹے پرائز کنٹرول کرتے ہیں, 6 گھنٹے ان کا اپنا بھی کوئی پیرنٹ ادارہ ہوتا ہے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کوئی بہت, میں تو اس کو کوئی خود بھی ہم اس کو کوئی بہت جامعہ چیز نہیں سمجھتے, لیکن اس کا ہم متبادل لے کر آ رہے ہیں, سبسٹیوٹ لے کر آ رہے ہیں. یہ ٹرانزیٹری فیز کے اندر ہے اس وقت, لیکن پھر بھی ہم نے بھی جو عید کے جو آخری 3 دن ہوتے ہیں یہ بڑے کروشل ہوتے ہیں, لوگوں نے عید کی بائنگ کرنی ہوتی ہے. ہم نے اس وقت ایک ہمارا جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہے, ایک ڈی سی کو تاکید ہے کہ سارے بازاروں میں ہوں گے, اور ہم نے اس کے لیے جیو ٹیگنگ کا سسٹم لے آئے ہوئے ہیں. اور جیو ٹیگنگ سے مراد ہے کہ ہم نے اپنی ساری شاپس جو ہیں وہ ٹیگ کر لی ہوئی ہیں. جب کوئی پی سی ایم جاتا ہے, یہ پرائز کنٹرول میجسٹریٹ جسے کہتے ہیں, وہ کسی شاپ پہ جا کر اپنے موبائل پہ اس کو انٹر کرتا ہے شاپ کی لوکیشن پہ جا کے, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر آیا ہوا ہے, تو اس کی حاضری لگتی ہے. تو اس کو اب ہر جگہ, اب وہ گھر بیٹھا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے راؤنڈ کر لیا, اب اس کو ایکچولی بازاروں میں جانا پڑتا ہے جیو ٹیگنگ کی وجہ سے. اور اس کے لیے ہم نے بالکل ان کو متحرک بھی کیا ہوا ہے, اور ہم کریک ڈاؤن بھی کرتے ہیں جہاں پہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ خاص طور پہ رمضان میں کافی لوگوں پہ ایف آئی آرز بھی کاٹی گئیں, ایون چکن کے حوالے سے بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیے گئے. پھر دکانداروں کو بیسکلی سب سے بڑا تھریٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یا تو اریسٹ کر دیں یا ان کی دکان سیل کر دیں. فائن پہ وہ کتنے وہ نہیں ہوتے, فائن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. اچھا, چکن کے حوالے سے آپ نے سلمیٰ صاحبہ بات کی ہے, تو چکن کا اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دن ریٹ جو ہے وہ 500 کلو ہوتا ہے تو اگلے دن 600 ہو جاتا ہے. یہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ چکن ایک پیریشیبل آئٹم ہے. چکن آپ دیکھیں ایک لائیو برڈ ہے جو فارم پہ بن رہا ہے, اس نے فارم پہ پیدا ہونا ہے. ایک فلاک جب لگتا ہے فارم پہ, تو جب وہ فلاک اکٹھا باہر نکلتا ہے, اس کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے, 45 دن بعد وہ باہر آتا ہے. اس 45 دن کے دوران اگر اس کو ڈیزیز آ گئی ہے, فار ایگزامپل ابھی جیسے ہوا ہے, ہم نے جو پورے رمضان میں اس کی تیاری ہم دسمبر میں اس کی بھی کر رہے تھے. دسمبر سے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ چکن اتنا زیادہ ڈالا جائے اس دفعہ کہ عید میں اور روزوں میں پرابلم نہ ہو. اب ہم نے اس کو کوشش کر کے, یہی چکن جو ہے بڑی عید پہ 300 پہ بھی اچھا یہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ ہوتی ہے. یہ بڑی انڈرسٹینڈ کرنا, یہ پوری سائنس ہے جو پولٹری ہے. اب کیا ہوا کہ فیبرری میں رانی کھیت ایک بیماری آئی, اور جو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو 1 مارچ کو روزوں کے شروع میں جو چکن آنا تھا, اس میں سے بہت سارا چکن اس بیماری ڈیزیز لے گئی, ایکسپائر کر گئی. پھر اس ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ چکن ویٹ گین نہیں کرتا جب بیمار ہوتا ہے. تو جو چکن پہلے 2.5 پونے 3 کلو کا بازار میں آ رہا تھا, وہ اب 2 کلو کا بھی آ رہا ہے. اب مکس چکن آ رہا ہے, تو جہاں پہ ہٹ نہیں ہوئی بیماری وہاں پہ چکن بہتر ہو گیا, جہاں ہٹ ہوگی وہاں چکن مر بھی گیا اور ویٹ بھی کم کر گیا. اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر گیپ آ گیا, چکن مہنگا ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارا 15 مارچ کے بعد اگلا فلاک آنا تھا, ہمارا خیال تھا کہ اس میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی عید پہ. ابھی انفارچونیٹلی اب عجیب بات لگتی ہے, میں کہوں کہ H9 ایک بیماری ہوتی ہے, ریسپائریٹری بیماری ہوتی ہے, اس نے چکن کو بہت بری طرح متاثر کیا. جیسے وائرسز نہیں آتے, جیسے ابھی دسمبر جنوری میں ہمارا انسانوں کا وائرس آیا تھا, سب کو دوبارہ کووڈ ہوا ایک نئی قسم کا, تقریباً کوئی بھی نہیں شاید اس سے بچ سکا, ہر بندہ 15 دن بیمار رہ کر اٹھا. اسی طرح برڈز کی اور پرندوں کی جب بیماری کو ڈیزیز آتی ہے تو وہ اس کو لے دے جاتی ہے. اس کی وجہ سے جب, اب یہ ایسی چیز نہیں ہے, یہ کوئی دال نہیں ہے, یہ چاول نہیں ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے میں کہ جہاں سے جا کے اٹھا کے لے آؤں. اس نے بگلے فلاک نے بننا ہے تو مجھے اس کا ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم ایک رجیم چینج کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم پولٹری کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اسٹیبلائز کرنے کے لیے رجیم چینج سے مراد ہے کہ ہمیں اس کے پروسیسنگ پلانٹس پہ جانا پڑے گا. ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو ابھی اس کی کھوج لگا رہے ہیں کہ وہ ایسا کیا میکینزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے تھوڑا سا سسٹینیبل بنایا جائے, پیریشیبلٹی کم کی جائے. اب یہ دیکھیں KNNs ہے, سیبروسو ہے, اس طرح کے بہت سے اور بھی آپ کو جو چکن کے پروسیس چکن, اب جیسے فروزن چکن مل جائے گا آپ کو, ہول چکن بھی مل جاتا ہے KNN سے, جیسے کٹس میں سیبروسو میں بھی مل جاتے ہیں. اب وہ کیا ہیں, وہ پروسیسنگ پلانٹس ہیں, وہ پہلے سے چکن لے کر وہ انہوں نے پیک کر کے رکھ دیا. اس کی بھی ڈیوریشن ہوتی ہے کہ آپ 1 ہفتے میں نکال دیں, اس سے لمبا نہ کریں, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال پڑا ہے, وہ فریز بھی ہو سکتا ہے, وہ اسٹور بھی ہو سکتا ہے. اس کو پھر آپ جیسے پورا رمضان اس سے نکال سکتے ہیں, فار ایگزامپل دے رہی ہوں. لیکن ایک چیز لائیو برڈ ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے, اب میں اس کا کیا کر سکتا, اس کا متبادل میں فوراً کچھ نہیں دے سکتی, مجھے اگلے فلاک کا ویٹ کرنا ہے. اس کے اندر یہ جو پیریشیبلٹی والی جو ایشو ہے اور ڈیزیز والا جو ایشو ہے, یہ ہمارے ہاتھ سے بس سے باہر ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ایک چیز اور جو ہمارے ہاتھ بس سے باہر ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ اس کا یہ امپورٹ بیسکلی جو ہوتا ہے نا, یہ اس کا گرینڈ پیرنٹ وہ امپورٹ ہوتا ہے, اور وہ امریکہ اس پولٹری کو مونوپلی اور اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں تقریباً دنیا پوری میں 80% سے زیادہ جو گرینڈ پیرنٹ ہے وہ امریکہ سے کی کچھ کمپنیز ہیں, 2-3 مین کمپنیز ہیں, وہ ادھر سے جاتا ہے. اور وہ گرینڈ پیرنٹ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں. پاکستان میں 4 لوگ ہیں جو اس کو امپورٹ کرتے ہیں.
تو یہ بیسیکلی وہاں سے شروع ہوتی ہے گیم, اور وہاں سے پھر آگے سے ان کے بریڈر بنتا ہے, بریڈر سے پھر آگے انڈے آتے ہیں, پھر انڈے وہ جو ہے وہ ہیچری میں جاتے ہیں, ہیچری کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں, ان مشینوں میں وہ رکھے جاتے ہیں, پھر وہ چوزا پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ چوزا جاتا ہے اسے. اب اگر بعض اوقات آپ کا گرینڈ پیرنٹ کم ہو گیا, امپورٹ کم ہو گئی ہے, یا اس میں کوئی بیماری آ گئی, کچھ ہو گیا, وہ جو گرینڈ پیرنٹ کو چوزا بننے میں 1.25 سال کا پروسیس ہے, ادھر کوئی پرابلم ہو جائے نا تو 1.25 سال کے لیے آپ کی پولٹری ڈیزاسٹر میں چلی جاتی ہے. اور اس کی جو امپورٹ گرینڈ پیرنٹ امپورٹ کرنے کے اندر ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں, جیسے امریکہ کی کمپنی ہے ایوین, جس سے وہ گرینڈ پیرنٹ لیتے ہیں ہم, تو وہ سب کو نہیں دیتے. وہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں مجھے دے دو آپ کو بھی دے دیں, یہ کہ میں کہوں مجھے دے دو مجھے بھی دے دیں. وہ صرف ان کانٹریکٹ ہوتے ہیں جن لوگوں سے, صرف ان کو دیتے ہیں, اور وہ ایک ملک میں چند ایک لوگوں کے علاوہ کانٹریکٹ کرتے بھی نہیں ہیں. مطلب میں نے ان سے خود کانٹیکٹ کیا کہ ہم آپ سے, ہمارے ہی کچھ لوگ جو انویسٹ کر دیتے ہیں, ہم انویسٹر لے آتے ہیں اور ہم کانٹریکٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ گرینڈ پیرنٹ زیادہ آ جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے 10 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے 4 لوگوں کے ساتھ, ہم نے نہیں کو دینا ہے, ہم نے کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ, یہ ان کے اپنی رول ہے. اب کچھ اتنی جب آپ ڈیٹیل میں بھی جا کر دیکھیں ان چیزوں کو, تو کچھ جگہوں پہ ہم پھر بے بس بھی ہوتے ہیں, ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. لیکن ہم اس کو آگے اپنے ملک میں آنے کے بعد کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اس کی پروڈکشن کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کی گروتھ کیسے انکریز کر سکتے ہیں, اس پہ ہم بلا شبہ کام کر رہے ہیں. اس کی پیریشبلٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, سسٹینیبل ماڈل میں کیسے لے جائیں, پروسیسنگ میں کیسے لے جائیں. اور اگر ہم پروسیسنگ میں جاتے ہیں تو پھر چھوٹے فارمر کا کیا ہوگا, ہمیں حکومت کو سب کا خیال کرنا پڑتا ہے. چھوٹا فارمر بھی ہمیں اتنا ہی عزیز ہے, ریٹیلر بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا ایک بڑا فارمر, بڑا کاروباری اور اربپتی انویسٹر عزیز ہے. تو ہم نے وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک کوئی مڈ وے نکالنا ہوتا ہے جس میں سب کی ون ون سچویشن ہو. تو انشاءاللہ ہم اس کی رجیم چینج کے اوپر بھی جلد کوئی چیز سامنے لے کر آئیں گے. چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عید الفطر اللہ کا انعام, اثار و اخوت اور خدمت کا پیغام. خوشیاں بانٹیں اور بنے مٹھاس, آئیں ختم کریں غربت, جہالت اور افلاس. یہ ہے عید کا تہوار, ہر سو چاہتے اور پیار. کریں چھوٹی عید کی بڑی نعمتوں کا اقرار. جب وعدے سچے ہوں تو عید کی خوشیاں ہوتی ہیں دوبارہ. پنجاب کے ہر فرد کی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے ہماری وزیر اعلیٰ, اور بھی تیزتر ہے خدمت کی روایات. سچے جذبوں سے بدل چکے ہیں حالات, اپنا ہر عہد نبھا رہی ہیں مریم نواز. عوام الناس کی خدمت کا نیا انداز, ہر روز بانٹیں گے ہر ایک کے لیے آسانیاں. ماضی کی طرح کریں گے تحریر, حب الوطنی کی نئی کہانیاں. دیکھ لو مٹ رہے ہیں اندھیرے, مسکرا رہے ہیں سبھی چہرے. تعمیر وطن کی سوچ سے ہو رہے ہیں کل اور آج سنہرے. دل سے ہے میری یہ دعا, میرا وطن مسکراتا رہے صدا. پنجاب کے ہر شہری کو تعمیری سوچ مبارک, کارکردگی, خوشحالی اور عید الفطر مبارک. حکومت پنجاب. جی ناظرین ویلکم بیک. بات کریں ہم رمضان میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے, بلکہ پنجاب میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے. اچھا سلمہ بٹ صاحبہ بتائیے گا کہ رمضان بازاروں کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سٹالز میں ریلیف سٹالز جو ہیں جو عوام کے لیے لگائے گئے تھے, اس میں 1,70,000 سے زائد آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں رمضان میں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب رمضان کے بعد بھی ایسے ہی ریلیف ملے گا یا اس میں دوبارہ سے چینجز آ جائیں گی؟ بالکل, میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک جو یہ ماڈل ہے نا, ماڈل بازار, جو پہلے ماڈل بازار ایک کمپنی تھی, اب وہ سہولت بازار اتھارٹی بن چکی ہے. یہ ایک بہت ہی احسن اقدام ہے. یہ پورے صوبے کے اندر تقریباً ابھی تک 25 اضلاع کے اندر ماڈل بازار بنے ہوئے ہیں, قائم ہو چکے ہیں 36 ماڈل بازار. باقی جن اضلاع میں ابھی تک ماڈل بازار نہیں بنے ہوئے وہ انڈر میں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اسے اگلے سال میں پورے صوبے کے ہر ضلع کے اندر ماڈل بازار موجود ہو. ماڈل بازار کا کانسیپٹ ہی ہے, وہ پورا سال نوٹیفائڈ ریٹ پہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے, کم قیمت پہ.
ہم نے بازار ابھی اسی کے اندر ہم نے ایک اور ایڈیشنل بازار لگایا تھا جس کو رمضان سہولت بازار کہا. اس رمضان سہولت بازار میں جو چکن ہے نا وہ باہر اگر کم بھی تھا, سپلائی بھی مشکل میں تھی, قیمت بھی اوپر جا رہی تھی اوپن مارکیٹ میں, اس کے باوجود ہم نے رمضان سہولت بازار میں نوٹیفائڈ ریٹ سے 20 سے 22 روپے فی کلو چکن کا گوشت کم قیمت پہ پورا مہینہ دیا لوگوں کو. اور یہ تقریباً 6 لاکھ کلو سے زائد چکن جو ہے ابھی تک اس میں فروخت ہو چکا ہے ان بازاروں کے تھرو پورے صوبے میں. اور پھر اس کے اندر جو جیسے چینی تو میں نے پہلے ذکر کر دیا, اور اس کے بعد پھر گھی آئل جو ہے وہ 10 روپے منیمم تو ہر صورت ہر بازار میں 1 کلو کے پیچھے کم تھا, لیکن 10 روپے سے لے کے 40 روپے فی لیٹر یا فی کلو گھی پہ کم قیمت کی گئی ان بازاروں میں. اور یہ اپنے تئیں ہم نے بہت ساری انڈسٹری کو انوالو کیا. ایک چیز میں اور بتانا چاہتی ہوں, ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا, پہلے ہمیشہ یہ رمضان سہولت بازار لگتے تھے سبسڈیز کے ساتھ, گورنمنٹ اس کے اوپر ہیوی سبسڈی دیتی تھی, بہت پیسہ خرچ کرتی تھی, اور پھر یہ رمضان بازار لگتے تھے جو کہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ تھے, برڈن تھے. یہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ڈائریکشن پہ, ہدایت پہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بغیر سبسڈی کے لگا کر دکھائے یہ رمضان بازار سارے. اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ بالکل بوجھ نہیں بنا. اور وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ باقی پوری دنیا میں جو ہوتا ہے کہ اپنے تئیں چیزیں لوگ کم کر لیتے ہیں رمضان اور ایسے موقع پہ ہمارے ہاں مہنگائی ہو جاتی ہے, ہم اس کانسیپٹ کی طرف, ہمارا جو تاجر ہے, ہمارا جو ہول سیلر ہے, غلہ منڈیاں ہیں, سبزی منڈیاں, پھل منڈیاں, پولٹری کی جو منڈیاں, گھی انڈسٹری, چینی انڈسٹری, چاول والے, فلور ملر, ہم نے ان سب کو انگیج کیا اور ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم اس دفعہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ بازار لگائیں, حکومت سے پیسے نہ لیں, لیکن آپ لوگوں کو ان بازاروں کے تھرو سبسڈی دیں جو کہ انڈسٹری دیتی ہے, ہمیشہ ہر جگہ دیتی ہے. یہاں پر بھی پولٹری اور گھی اور چینی والے تو آلریڈی پہلے دیتے ہوتے تھے, فلور ملرز بھی دیتے تھے. اس دفعہ سبزیوں والوں نے دی, پھلوں نے, منڈیوں نے, سب نے دی سبسڈی, اور ہم نے نوٹیفائڈ ریٹ سے بھی کم قیمت پر ان بازاروں میں یہ چیزیں میسر لائیں. یہاں پہ جو ہول سیل ریٹ پر سبزیاں, پھل اور یہ جو دالیں وغیرہ ہیں یہ دی گئیں. اور کچھ لوگوں نے 5 روپے سے لے کے 40 روپے فی کلو پہ سبسڈی تھی, 45 روپے تک بھی کچھ چیزوں پہ تھی. اور اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آلو پیاز ٹماٹر پہ جو سوال آیا, مجھے تنقید آئی, وہ یہ آئی کہ آلو پیاز ٹماٹر پہ 5 روپے کم پہ مل رہا ہے سہولت بازار میں, تو یہ کیا کمی ہوئی, 5 روپے فی کلو کے پیچھے چھوڑا ہے. تو میں نے بولا کہ دیکھیں, جب آلو پیاز ٹماٹر کی اصل قیمت ہی اگر 50 روپے اور 40 روپے اور 45 روپے اور 55 روپے ہے, تو اس پہ 5 روپے چھوڑنا 10% چھوڑنا ہے. اگر آپ 50 روپے کا 10% چھوڑیں گے تو 5 روپے بنے گا نا. تو اب اگر جس چیز کی اوریجنل قیمت ہی 40-50 روپے یا 60 روپے, اس میں سے 5 روپے بھی چھوڑے جا سکتے ہیں. اس میں سے اگر میں ان سے کہوں 25 یا 30 روپے چھوڑو تو وہ کیسے چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ یہ کنٹرول نہ کریں تو یہ چیزیں 15 روپے زیادہ میں بھی جا سکتی ہیں. اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اوپن مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے. اوپن مارکیٹ میں جب کئی دفعہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جیسے اگر 45 روپے کا جہاں ٹماٹر تھا تو اوپن مارکیٹ میں مجھے شکایت ملتی تھی 60 روپے کا, 65 روپے کا بھی ملتا ہے, 70 روپے کا بھی کئی جگہوں پہ بکا. ہم بالکل اس کے اوپر کرتے ہوتے تھے, کریک ڈاؤن کرتے تھے, اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے, ہم اس پہ بڑی سختی بھی کرتے تھے, کوشش کی ہم نے کہ ہم اس کو رکھیں. لیکن آپ کو جو میں کہتی ہوں کہ 15 سال کا سستا ترین رمضان کیسے ثابت ہوا, کہ دیکھیں میڈیا کیا رپورٹ کرتا ہے. میڈیا کہتا ہے کہ 50 روپے والا آلو 70-75 روپے کا مل رہا ہے, 40 روپے والا ٹماٹر 60-65 کا مل رہا ہے, کہ جو مہنگا بیچ رہا ہے نا وہ بھی 100 روپے سے کم قیمت پہ بیچ رہا ہے. اچھا, میں کل پرسوں میں مجھے اتفاق ہوا, 2-4 اپنے جاننے والے جیسے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں جو تھوڑے مطلب کھاتے پیتے گھروں میں, جو افورڈیبل گھرانوں کے لوگ تھے, ان سے جیسے ملنے کا اتفاق ہوا. میں کل کسی کنڈولنس پہ بھی گئی ہوئی تھی, تو وہ بائی چانس میرے بیٹھے بیٹھے وہ اپنی گروسری لے کر آگے, وہ ٹماٹر اور پیاز لے کر گزرا, ان کا کوئی شخص میرے پاس ہے. تو میرا کیونکہ توجہ تھی, میرا کام تھا, تو مجھے بہت ہوا کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ تو کسی تھوڑی اوپن مارکیٹ سے لے کر آئے ہیں اور تھوڑی ایسی جگہ سے لے کر آئے ہیں جہاں تھوڑی مہنگی جگہیں سمجھی جاتی ہیں, تو میں آئی شوڈ آسک دیم کہ یہ کس طرح آئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پیاز کس طرح لے کر آئے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ ہم جو نا 5 کلو پیاز جو نا 300 روپے کا لے کر آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹماٹر کتنے, تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا کہ میں کنڈولنس میں گئی تھی, تو میں ان کے آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں اور سبزیوں کی میں نے قیمتیں جاننے کی کوشش کی, تاکہ مجھے یہ آئیڈیا مل سکے کہ ایک افورڈیبل گھرانے اور لوکیلٹی میں بیٹھ کر بھی اوپن مارکیٹ سے یہ چیزیں کتنے کی مل رہی ہیں. تو وہ ہر کہیں سے بھی آپ کو اس دفعہ یہ شکایت نہیں ملی کہ 200 روپے کا یہ مل گیا, 600 روپے کا لیمو ہوا, 300 روپے کا, 400 روپے کا ٹماٹر ہو. پچھلی عید پہ تقریباً اور کچھ سالوں میں نکالا میں نے ریکارڈ کے ٹماٹر 400 روپے کا ہو جاتا تھا عید پہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, جتنا بھی کیا جائے کام ہے الحمدللہ. ہم دیکھیں اس ٹائم پہ بھی ہم آلو پیاز ٹماٹر جو ہے
اس کی قیمتوں کے اوپر مطمئن ہے. اچھا اس کے ساتھ جیسے ہم چکن کی بات کر رہے ہیں, مٹن جو ہے وہ ابھی عام جو عوام ہے اس کی تو اپروچ سے باہر ہو گیا ہے, لیکن اگر ہم یہ ریسنٹلی کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم بچپن سے ہی دیکھیں تو مٹن ہمیشہ سے ہی ایز کمپیئر ٹو چکن یا بیف ہمیشہ سے ہی زیادہ رہا ہے, لیکن ابھی بہت زیادہ ہو گیا کہ بالکل ہی جو ہماری عام عوام ہے وہ بالکل اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کو کوئی بیلنس کرنے کے ریٹس میں یا کوئی کمی کرنے کے کوئی توجہ دی جا رہی ہے حکومت کی طرف؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ٹھیک ہے میں حکومتی عہدے پر ہوں اور میں پہلی دفعہ حکومتی عہدے پر کام کر رہی ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, یہ میں پرسنل میں اپنی حیثیت میں کہہ رہی ہوں, پرسنل حیثیت میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو ریئلسٹک ہو کر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے لوگوں کو بھی وہ بات بتانی چاہیے جو سچ ہوتی ہے, جو ہو سکتی ہے, جو ڈویبل ہے. ہمیں جھوٹ سے دریغ کرنی چاہیے. یہ میری بڑی ایک خواہش بھی ہے اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہوں, جب بھی ہوں, جو بھی کام کر رہی ہوں, جس بھی عہدے پر ہوں, میں کوشش یہ کروں کہ میں لوگوں کو کوئی جھوٹی بات, جھوٹا خواب اور ان ریئلسٹک پکچر نہ دکھاؤں. آپ کو ایک بات بتاؤں, جو مٹن اور بیف ہے نا, میری نظر میں, میری رائے میں وہ ایسینشیل کموڈیٹی نہیں رہی ہے. وہ ایک غریب شخص کی خوراک نہیں رہی ہے, وہ افورڈیبلٹی سے باہر ہے, اور یہ ہمیشہ سے نہیں رہی, ہمیشہ سے ہی اور تھا, لیکن ہم نے بہت زیادہ ہو ہمارے اوپر اس کو ہم نے جو اسینشیل کموڈیٹی کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور لسٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس کے اوپر شاید ہمیں کسی ریویژن میں جانے کی ضرورت ہے, یا اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم کریں گے بھی انشاءاللہ بہت جلد, اور ہمیں کوئی میکینزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اب مجھ سے جب بہت لوگ, یہ سوال سب سے زیادہ مجھے میڈیا پہ ہوتا ہے مٹن کا اور بیف کا, اور مجھے بہت سارے ڈی سی صاحبان جن کے ساتھ کیونکہ میرا لائزون ہوتا ہے, میں کام کرتی ہوں, وہ بھی مجھے کہتے ہیں میڈم یہ اتنا مشکل سوال ہے, آپ اس کو ہر روز کیسے جواب دے لیتی ہیں؟ میں کہتی ہوں کیونکہ میں سچ بولنا چاہتی ہوں, میں اس لیے اس کا جواب دے لیتی ہوں لوگوں کو. اس کے اوپر جو سچی بات یہ ہے نا کہ اس کے اوپر ہم یہ کہہ دینا کہ میں آپ کو یہ کہوں اگر کہ میں جو 2000 روپے کا باہر مٹن کلو مل رہا ہے میں 1000 روپے کا کروا دوں گی تو میں جھوٹ بول رہی ہوں. ایسا نہیں ہوگا, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, یہ مارکیٹ ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میں آئی جب پرائس کنٹرول پہ, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ الفتح نہیں جاتی چھاپے مارنے, آپ جلال سنس نہیں جاتی, آپ امتیاز اسٹور نہیں جاتی, آپ غریبوں کی دکان ریٹیلر پہ آتی ہیں, چھوٹی دکانوں پہ آتی ہیں, تو وہاں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ آپ ڈرتی ہیں بڑے لوگوں سے, بڑے ہاتھوں سے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ الفتح پہ, کارفور پہ, امتیاز پہ, جلال سنس پہ کون لوگ آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جن کی ٹرالیز بھی ان کے ملازموں نے پکڑی ہوتی ہیں. وہ آتے ہیں, وہ چیز اٹھاتے ہیں, اس میں پھینکتے ہیں اپنی ٹرالی میں جو چاہیے ہوتا ہے, وہ قیمت بھی نہیں پڑتے. وہ بل پے کرتے ہیں, یوں ایک کارڈ چارج کر کے جاتے ہیں, وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں بل کتنا ہے. مطلب الحمدللہ اللہ ان کو اور دے, لیکن میں ویسے بتا رہی کہ ایک اس طرح کا طبقہ آتا ہے. میں نے کہا میں ان کی توسیع کرنے چلی جاؤں, ان کی توسیع کرتی رہوں, ان کے لیے اور چیزیں بہتر کرنے چلی جاؤں. میں نے کہا وہ شخص جو میری وزیر اعلیٰ کی جو مجھے ڈائریکشن ہے, میری باس کی, میری لیڈر کی, وہ یہ ہے کہ غریب بندہ, عام بندے کو ریلیف ملے, غریب بندے کی پہنچ میں چیزیں آئیں. آلو, پیاز, ٹماٹر ایک عام کم آمدن دہاڑی دار ہے, مزدور ہے, ڈیلی ویجر ہے, ٹیچر ہے, نرس ہے, چھوٹے دکاندار ہیں, ریڑھی لگانے والا ہے, جو یہ طبقہ ہے, جو یہ اپنے, اور یہ زیادہ ہے. اس کی پاپولیشن بہت بڑی ہے. ہماری تو پاپولیشن کے اندر 40% لوگ بلو پاورٹی لائن ہے. وہ ہمارا پرائمری فوکس ہونا چاہیے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی ملے, کہ میں ان کو چلی جاؤں ٹھیک کرنے کے جو پہلے ہی جو اپنا بل بھی نہیں پڑھنا چاہتے, جن کو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, جن کا یہ ایشو ہی نہیں ہے, میں اس کو ریزالو کرنے چلی جاؤں. اور جن کا یہ روز کا ایشو ہے کہ آج دیکھیں ایک جس کی تنخواہ 35,000 32,000 40,000 روپے, ایون 50,000 روپے بھی ہے, وہ اس کا ٹماٹر جب 150 روپے کا ہوتا ہے 120 سے اس کو فرق پڑتا ہے. لیکن جس کی آمدن 10 لاکھ روپے ہے, اس کو ٹماٹر میں 10-20 روپے بڑھ جائے, اس کو فرق نہیں پڑتا. تو ہماری پرائورٹی یہ ہونی چاہیے, ہماری پرائورٹی یہ ہے کم آمدن والے طبقے کو ریلیف دیا جائے, ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بہتری لے کر آئی جائے, ان کی دکانوں پر ریلیف دیا جائے, ادھر مہنگائی روکی جائے, ان منڈیوں کو درست کیا جائے جو چھوٹی دکانوں میں سب سے زیادہ جاتی ہیں, سودے پرووائڈ کرتی ہیں, وہاں سے ریٹ کم کیا جائے. جو منڈیوں کے اندر ایک وپاری ہوتا ہے, پھر آڑتی ہوتا ہے, پھر آگے پھڑیا ہوتا ہے, پھر آگے ریٹیلر آتا ہے, اس میں سے چند ہاتھ کم کیے جائیں تاکہ قیمتیں کم ہو سکیں. تو ہماری پرائورٹی یہ ہے. اسی طرح سے ایگزیکٹلی یہ چیز ہماری پرائورٹی کہ آلو, پیاز, ٹماٹر, دال, چنے کی دال, یہ چیزیں جو ہیں, کچھ بنیادی پھل جو ہیں, دودھ ہے, یہ چیزیں لوگوں کو بہتر. چکن ہے, چکن کا گوشت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو بھی ہے, ایک سبسٹیچیوٹ بھی ہے, کہ بہت سے لوگ جو مٹن اور بیف نہیں افورڈ کر سکتے وہ چکن کا گوشت کھا سکیں.
تو اس کے اوپر ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جو امیجیٹ چیزیں کیا ہیں. جو دیکھیں ایک گھر کی ہانڈی جو ہے نا وہ آلو پیاز ٹماٹر کے بغیر نہیں بن سکتی, لیکن بیف کے اور مٹن کے بغیر بن سکتی ہے, ہانڈی پک سکتی ہے. تو ہماری امیجیٹ پہلی وہ میں یہ نہیں کہ پرائورٹی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ بیف کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے, مٹن پہ کام, لیکن وہ ہماری پرائورٹی میں کہیں پیچھے ہے. آنیسٹ بات کروں گی میں آپ سے, ہماری پرائورٹی میں روزوں میں یہ تھا کہ لیمو مہنگا نہ ہو, کھجور مہنگی نہ ہو, آلو پیاز ٹماٹر مہنگا نہ ہو, گوبھی مہنگی نہ ہو, ٹینڈے مہنگے نہ ہوں, کدو مہنگا نہ ہو, چکن مہنگا نہ ہو. یہ چیزیں جتنی کنٹرول کی جا سکے کہ ایک عام گھرانہ, ٹھیک ہے, جیسے کیلے ہیں, سیب ہیں, یہ جب ان کی قیمتیں اگر آپ اس دفعہ رمضان میں بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے زیادہ کرٹیسزم پھل پہ آتا ہے. جی, کیلے ہمیں کہا جاتا تھا روزوں سے پہلے کہ 600 روپے 650 روپے. آپ نے چند روز قبل اعداد و شمار پیش کیے تھے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ اس وقت 59 لاکھ اور 40,000 کلو گرام سے زائد جو ہے وہ پھل اور سبزیاں خریدی گئی ہیں اس بار, اور یہ تعداد آپ لوگوں نے مانیٹر بھی کی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہم نے اگر کچھ سال پہلے جائیں 2-3 سال پہلے تو جو پھل ہے اور فروٹ چاٹ ہے وہ لوگ عام طبقے کے لیے خواب بن گئی تھی, اتنا زیادہ پھل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا تھا. یہ جو 60 لاکھ کلو گرام سے زائد جو بھی آپ مینشن کر رہی ہیں, یہ کل تک یہ ہماری صرف رمضان سہولت بازار کا فکر ہے, یہ اوپن مارکیٹ کا نہیں ہے. اچھا, سیب جو تھا نا وہ رمضان سے پہلے جس قیمت پہ تھا نا پورے رمضان اس قیمت پہ رہا. ہم نے رمضان کی وجہ سے سیب کی قیمت نہیں بڑھنے دی. کیلا جو تھا رمضان سے پہلے جو 260 روپے 270 روپے پہ اگر ہمیں کہا جاتا تھا یہ 600 کراس کرے گا, اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے کیلے کی جو ایکسپورٹ ہے پورے رمضان کے مہینے کے لیے بند کروائی, اس کو بین کروایا. کیلا ایک ایسی کموڈیٹی ہے جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, اور کیلا سندھ بیسڈ کموڈیٹی ہے, آؤٹ آف سیزن ہے, اس کا سیزن نومبر دسمبر میں ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتا تھا کہ یہ اب اگر ایکسپورٹ زیادہ ہو گیا تو رمضان میں یہاں شارٹیج ہو جائے گی, یہ 650 روپے درجن پہ جانا تھا. ہم نے پہلے بات کر کے جی اور ہم نے رمضان سے پہلے ہم نے اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ کر اس کے اوپر بین لگوایا کہ کیلے کی ایکسپورٹ بند کرائی گئی پورے رمضان کے مہینے. یہ رمضان کے ایک عید کے بعد کھلے گی دوبارہ, تاکہ ادھر کیلے کی سپلائی شارٹ نہ اور مہنگے نہ. اور آپ دیکھیں کہ کیلا صرف پہلے 2-3 دن تھا 300 سے اوپر گیا تھا, وہ بھی پریمیم کوالٹی والا. اس کے علاوہ کیلا پورے رمضان 200-250 روپے میں میڈیم کوالٹی کا لاہور اور اربن سینٹر میں ملتا رہا. جب میں ساؤتھ پنجاب میں گئی ہوں مجھے وہاں پہ کیلا 150 روپے درجن بھی ملا, 130 روپے درجن بھی ملا, 180 روپے درجن بھی. تو اس لیے ہم, اور جیسے امرود ہے یا اسٹرابری ایون جو ہے, یہ سارے اسٹرابری کیونکہ آ رہی تھی, یہ سارے وہ پھل تھے جن کی قیمتیں رمضان کی وجہ سے ہم نے بڑھنے نہیں دی. جتنی قیمتیں ان کی پہلے سے بازار میں تعین ہو چکا تھا, ہم نے بیس لائن پرائسز لی تھی رمضان سے پہلے کہ اس وقت کیا قیمتیں ان چیزوں کی, اور پورے رمضان ہم نے اس قیمت کو تجاوز نہیں ہونے دیا پھلوں کی بھی. تو یہ ہماری ایک اسٹریٹجی بھی تھی, حکمت عملی بھی تھی, ہماری توجہ بھی تھی. اور پھر ہمارا یہ اتنا زیادہ ایک لائزون تھا اور مسلسل رابطہ تھا آڑتیوں کے ساتھ, گلا منڈ. میں بالکل آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس طرح بھی کام کیا کہ رات کو مجھے 12 بجے 1 بجے بھی کسی آڑتی کا فون آتا تھا نا رمضان کے دنوں میں کہ رجحان سے پیاز آ رہا ہے, ٹماٹر آ رہا ہے, یا ہماری آلو آ رہا ہے سپلائی سے, ٹرالے آ رہے ہیں لاہور انٹر ہونے کے لیے, کہیں پہ ٹریفک پولیس والے تنگ کر رہے ہیں, روک لیا ہے بھیجا, وقت ضائع ہو رہا ہے, ہماری سپلائی ڈیمیج ہوتی ہے اس سے. تو میں رات کے 1 بجے بھی ٹریفک سی ٹی او کے ساتھ ان ٹچ ہوتی تھی, خود فون کال پہ ہوتی تھی. میں رات کو 12 بجے 1 بجے بھی میں ہمارے جو آتی ہے نا کموڈیٹیز کی جو سپلائی, میں رات کو کھلواتی ہوں, کوئی مسئلہ ہو حل کرتی ہوں. اور میں 24 گھنٹے جو ہے نا ان ٹچ ہوتی ہوں, آڑتیوں کے ساتھ بھی, منڈیوں کے ساتھ بھی, جو یہاں پر سپلائی دینے آ رہا تھا اس کے ساتھ بھی. ٹرکوں کے نمبر ہوتے ہیں میرے پاس, کون سے ٹرک نمبر آ رہا ہے, کس سڑک سے, کس ملتان روڈ سے کون سا آ رہا ہے, بابو صابو سے کون سا آ رہا ہے, فلانے ٹول پلازے سے کس نے گزرنا ہے, کہاں پہ ٹریفک پولیس کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے. میں رات کو 11-12 بجے سی ٹی او کا آپریٹر میرے ساتھ ہر وقت آن لائن ہوتا ہے, اور مطلب میں ان ٹچ ہوتی ہوں خود, اور میں اپنے ہماری جو سپلائی ہے اس کو جی پہنچے, سپلائی ڈیمیج نہ ہو, تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو, تاکہ ہماری سپلائی مارکیٹس میں اسموتھ جاتی رہے. تو یہ کس طرح کا کام ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اس طرح کا کام ہے کہ جس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے بھی کام کریں تو کم ہے. مطلب 24 گھنٹے کام کر کے بھی یہ کام مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ کھانا تو روز ہی کھانا ہے, 2 ٹائم 3 ٹائم. یہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صوبے کے 14 کروڑ عوام لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کی اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ ہونا, یہ سارا کریڈٹ اس رمضان کا 15 سال کا سستا ترین رمضان ہونے کا کریڈٹ میری نظر میں اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا سال جس طرح سے انہوں نے ایک دن, ابھی بھی آج صبح بھی مجھے جو سب سے پہلا میسج آیا وہ سی ایم کا ریسیو ہوا ہے کسی ایک چیز کی وجہ سے کہ یہ اس چیز کی قیمت میں مجھے یہ اطلاع ملی ہے ایک شہر میں صوبے کے کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, اس کو دیکھو اور مجھے بتاؤ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود جس طرح سے ایک چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, ایک چیز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کو کتنے سارے کام ہوتے ہیں, لیکن وہ آلو پیاز ٹماٹر چکن اسینشل کموڈیٹی کی کسی ایک قیمت کو بھی اسپیئر نہیں کرتی
کسی چیز کے اندر چینج آئے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو ایک سال کی توجہ تھی اور جو انت تک کوشش تھی, جو محنت تھی, جس نے ہمیں بھی آن ٹوز رکھا ہوتا ہے. یہاں پہ یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پاسٹ کم ہوئی ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ حکومت نے پالیسی بدلی ہے یا یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کی وجہ ہے؟ یہ پالیسی بدلی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جو پالیسی ہے مہنگائی کو قابو کرنے پہ, وہ صرف گفتگو نہیں ہے, وہ الفاظ نہیں ہیں, اس کے پیچھے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ ہے, اس کے پیچھے ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اس کے اوپر یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کا ادارہ قائم کیا ہے, پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے, یہ پالیسی ڈیسیژن ہے. اور ان اداروں کے قیام کا مقصد کیا ہے کہ پرائس کنٹرول کے اوپر اب 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ فوکسڈ ادارے قائم کر دیے گئے. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے پرائس کنٹرول کے اوپر کوئی ڈیڈیکیٹڈ ادارہ تھا ہی نہیں. پہلے جو یہ سب کچھ چنکس میں بٹا ہوا تھا, کوئی لائف سٹاک دیکھ رہا ہے, کوئی ایگریکلچر دیکھ رہا ہے, کوئی فوڈ دیکھ رہا ہے, کوئی انڈسٹریز دیکھ رہا ہے, یہ سب کچھ تتر بتر سا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس سب کو کلسٹر کر کے کمپائل کیا گیا, پھر اس کے اوپر ایک میکنزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو سسٹینیبل ماڈل میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں, رجیم چینج میں, ڈیجیٹائزیشن میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں, یا ہمیں کوئی اور اگر کوئی ہمیں ویئر ہاؤسنگ رجیم میں جانے کی ضرورت ہے اس میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں, ہم اپنے اسٹوریج کیپیسٹی کیسے بڑھا سکتے ہیں, کولڈ اسٹوریج کیسے لے کر آ سکتے ہیں, دوسری گو ڈاؤنس کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. ہم جیسے ٹماٹر ہے, یہاں پہ بہت زیادہ اگایا جا سکتا ہے, لیکن ٹماٹر کا سیزن یہاں پہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, 3-4 مہینے کا سیزن ہوتا ہے. یہاں پہ جون میں ٹماٹر کی گرمی کی شدت ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے پنجاب. اپریل مئی جون 3 مہینے یہاں ٹماٹر اور پیاز اگتا ہے اس علاقے میں. اس کے بعد ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسرے صوبوں پہ, اور پھر ہم ملک سے باہر پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ٹماٹر پیاز کے لیے. تو ہمارے پاس کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو پروسیسنگ میں لے کے جا سکیں, پیکیجنگ میں لے کے جا سکیں, کولڈ اسٹورز میں رکھ سکیں. اور ہم پوری دنیا کرتی ہے, وہ ٹماٹر کا ایک تو سیزن ہی ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ, لیکن وہ اپنے ٹماٹر اسٹور کر لیتے ہیں زیادہ اگا کر, اس کو پیکیجنگ میں لے جاتے ہیں, ٹن پیک میں لے جاتے ہیں, اس کی پروسیسنگ میں چلے جاتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ ان لائنز پہ اب توجہ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سلمیٰ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ اگر کوئی دیکھتا ہے بازار میں یا کسی دکان میں ریٹ زیادہ ہوتے ہیں, کوئی عام عوام دیکھتی ہے اور اس کو کمپلین کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ لائے عمل بنایا گیا؟ اس کے لیے 2-3 لائے عمل ہیں. ایک ہماری قیمت ایپ ہے, پنجاب قیمت ایپ. میں سب سننے والوں کو بتانا چاہتی ہوں, ہمارے ناظرین کو, پنجاب قیمت ایپ کوئی شخص بھی اپنے موبائل کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. آپ لکھیں پنجاب قیمت ایپ, وہ آئے گی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اوپر روز ہر چیز کی قیمت آتی ہے, ساری سبزیوں کی, دالوں کی, پھلوں کی, چکن کی, سب کی قیمت موجود ہوتی ہے. ہر ضلع کے, آپ جس ضلع کا نام لکھیں گے آپ کے ضلع کی وہ قیمت آ جائے گی اس کے اوپر. اس کے نیچے شکایات کا پورا ہوتا ہے, درج کر سکتے ہیں آپ. اس کا فائدہ یہ کہ جب آپ اس پہ شکایت درج کرتے ہیں, وہ کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ہے, ہمارے سسٹم میں آ جاتی ہے. ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے کہ وہ ایک شکایت کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ اس شکایت کو حل نہیں کرتے تو وہ پینڈنگ آئے تو اس کے اوپر کتنے ٹائم میں آپ نے اس کو ایڈریس کرنا؟ ودن 24 آورس ڈیلی اس پہ چیک ہوتا ہے, اس کا ڈیلی مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے. لوگ پھر جو لوگ اس پہ کرتے ہیں ان کو رسپونڈ کرتے ہیں لوگ, ان کو ڈی سی جو ہوتا ہے وہ چیک کروا کے پتہ کرا کے پوچھتا ہے فون کر کے آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں. اچھا, ایک تو قیمت ایپ بھی ہے, اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں شکایات. پھر اس کے لیے ہم مزید اس کے لیے چیزیں لے کر آئیں گے جس کے اوپر لوگوں کو ہمارا جو کنزیومر پروٹیکشن ونگ ہے اس کے اندر ہم اس طرح کی ماڈرن ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے, ہیلپ لائن لے کر آئیں گے. ہم اس کے اوپر کوئی ایپ اس طرح کی ایکسیس دیں گے لوگوں کو, کنزیومر کو, کہ کنزیومر ہمیں ریچ آؤٹ کر سکے اور وہ ہم سے کمپلین کر سکے. اور اس طرح کی متعدد جو اپلیکیشنس ہیں وہ موجود ہیں, آلریڈی ایپس ہیں جہاں پہ آپ کمپلین کر سکتے. ڈسٹرکٹ لیول پہ بہت سی جگہوں پہ واٹس ایپ کے سسٹم ڈیولپ کیے ہیں ڈی سیز نے, جہاں پہ لاسٹ میں پروگرام میں سلمیٰ صاحبہ کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت جو عوام دیکھ رہے ہیں؟ رمضان تو اب تقریباً ختم ہو گیا ہے, تو اب آگے عید کے بعد کیا لوگ امید کریں کہ جو پرائس کنٹرول ہے وہ کنٹرول ہی رہیں گی چیزوں کی, یا پھر سے بڑھ جائیں گی اور مہنگائی میں کمی آئے گی؟ کیا کہیں گے عوام کو؟ جی بالکل, ہماری پوری کوشش ہوگی, اپنے تئیں توجہ ہوگی, اور جس کے لیے ابھی سے ہم لوگ تقریباً صرف رمضان ڈیفینیٹلی ہمارا بہت بڑا فوکس تھا. میں تو کہتی ہوں کہ رمضان ہمارا سالانہ امتحان ہوتا ہے, بالکل ایسے لیتے ہیں ہم اس کو. لیکن رمضان کے بعد بھی ایسا نہیں ہے, اب رمضان کے بعد ہمیں اگلی کلاس میں کوالیفائی کرنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, اور اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اس کو پورا سال, اور پھر پورا سال ہمیں اس کی میپنگ کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی. ہم پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب ہم پورے سال کی میپنگ کرتے ہیں کہ کون کون سا سیزن آ رہا ہے, کون سی کموڈیٹی کس سیزن میں یہاں پہ شارٹ ہونے والی ہے, اس کو کیسے پورا کرنا ہے, سپلائی کیسے بیلنس. بیسکلی ہم ڈیمانڈ اور سپلائی ہماری توجہ ہے. ہم نے رمضان بھی کامیاب اسی لیے رہا الحمدللہ, کیونکہ ہم نے سپلائی ڈیمیج نہیں ہونے دی. تو جب آپ سپلائی ڈیمیج نہیں ہونے دیتے تو آپ کی ڈیمانڈ میٹ ہوتی
رہتی ہے. یہی وہ ماڈل ہے جو ہمیں سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جائے گا. ہمارا پورا فوکس ہوگا کہ ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو میٹ کریں. بہت شکریہ جی. ناظرین اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں حکومت کا فوکس تو ہے کہ پرائس کنٹرول رہے, لیکن کسی جگہ کسی بازار اور کسی دکان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اشیاء جو ہے وہ حکومتی ریٹ اور دی گئی لسٹ سے جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ فوری کمپلین کر سکتے ہیں تاکہ فوری حکومت ایکشن لے اور آپ جو ہے مناسب اور قیمتیں کنٹرول میں جو ہے وہ اشیاء کی جو ہے خرید کر سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.